हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर तारिक जॉन और मेरी मिसेस सारा तारिक, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ हमेशा मोहब्बत करते हैं और इस प्रोग्राम को बड़ा लाइक कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग विद जोशुआ टीवी प्रोग्राम को, और शुक्रगुजारी करते हैं कि आप लोग खुदावंद के फजल में बढ़ रहे हैं। और हमें कॉल्स आती हैं जबकि आपने ये सिलसिला जो शुरू किया है बाइबल मुकद्दस के करदारों का, उन शख्सियात का जो बाइबल मुकद्दस में बयान की गई हैं, उनका सिलसिला जब आपने गुड मॉर्निंग में शुरू किया है तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आपको ये सिलसिला पसंद आया है और हम इसको और आगे बढ़ाएंगे और यीशु मसीह के नाम को जलाल देते हुए हम आज जी सारा, आज हमारे पास कौन सा टॉपिक है? जी, टॉपिक पर आने से पहले आपको पता है कि सुबह सवेरे जो है हम कुछ एहतियातें और कुछ बातें अपने नाजरीन के साथ करना ज़रूरी समझते हैं। और वो एहतियातें ये हैं कि जिस तरह से आप जानते हैं कि मौसम तब्दील हो रहा है और गर्मियों जो है वो ख़त्म होकर सर्दियों की आमद शुरू हो रही है, तो इसलिए मैं चाहूँगी कि हमें कुछ एहतियातें करनी है सुबह सवेरे। और बच्चे जब स्कूल के लिए तैयार होते हैं, निकलते हैं घरों से, तो वो गर्म कपड़े पहनकर और एहतियात करें, क्योंकि हमें इब्लीस को मौका नहीं देना कि हमारी ज़िंदगियों में काम करे। और खुदा ने कहा है कि रूह और अक्ल दोनों से हमें चलना है, तो इसलिए हमें खुदा के कलाम को भी समझना है, पढ़ना है और उसकी दोहराई करके अपने घर से निकलना है। और साथ ही हमें अपने लिए कुछ चंद एहतियातें हैं जिन पर अमल करके अपनी ज़िंदगी जो है उसको बेहतर बनाना है। और दूसरी बात ये है कि जो लोग ड्राइव करते हैं गाड़ी या बाइक, वो हमेशा ड्राइव करने से पहले दुआ करें ताकि खुदावन जो है उनकी आमदोरफ्त में उनकी मुहाफ़ज़त करें। और हेलमेट पहने, जो मोटर बाइक्स पर हैं वो हेलमेट पहने। और जैसा सारा ने कहा, सर्दियाँ आ गई हैं, आप ज़रूर बचें सर्दी से, अपने बच्चों को भी बचाएं, केयर करें, एहतियात करें और दुआ भी करें खुदा आपको मौसमी असरात से, बुरे असरात से बचाए। खुदा आपको बरकत देना चाहता है, खुदा चाहता है उसके लोग सेहतयाब रहें और खुदा चाहता है उसके लोग बड़े और खुदावंद में तरक्की करें। तो खुदावंद का शुक्र करें। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो दुआ करें हर रोज़। और जब हम दुआ करते हैं प्रोग्राम के आखिर में, तो मैं कहूँगा अपने सर पर हाथ रख लिया करें और अपनी दरख्वास्त आप भेज सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। नीचे जो नंबर लगे हुए स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन नंबर्स पर आप अपनी रिक्वेस्ट मैसेज कर सकते, SMS कर सकते हैं, और ताकि हम उन दरख्वास्तों को पढ़ सकें, आपके लिए दुआएं कर सकें। नीचे जो नंबर आ रहे हैं ख़ास तौर पर मैं फिर कहूँगा, उन पर आप अपनी दरख्वास्तें, प्रेयर लाइन वाले नंबर पर ख़ास तौर पर अपनी दरख्वास्तें लिखते वक्त ये ज़रूर कहें कि गुड मॉर्निंग प्रोग्राम में हमारे लिए इन दरख्वास्तों के वास्ते दुआ की जाए। फिर हम आपकी वो दरख्वास्तें पढ़ कर भी दुआ किया करेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी वक्त नहीं रहा कि ज़माना नहीं रहा कि आप ख़त भेजें, हम ख़त पढ़ें, बल्कि हम चाहते हैं आप वो दरख्वास्तें SMS कर दिया करें, हम वो दरख्वास्तें आपकी पढ़ लिया करेंगे SMS से और मैसेज से। आप मैसेज कर दिया करें वो दरख्वास्तें और हम वो पढ़कर गुड मॉर्निंग प्रोग्राम में, आपको कैसा लगा प्रोग्राम ये भी आप SMS करें और हम वो यहाँ पर SMS आपके पढ़ दिया करेंगे, प्रिंट करके निकलवा के SMS पढ़ा करेंगे। और आप उसमें ये भी बता सकते हैं आपको प्रोग्राम कैसा लगा और इसमें कोई बेहतरी की बात है वो भी आप बता सकते हैं, हम वो भी पढ़ेंगे कि इसको किस तरह और बेहतर किया जा सकता है। आप अपनी राय भी हमें दे सकते हैं मैसेज करके। ये इस नंबर पर ज़रूर मैसेज करें 0331625881, ये जो नंबर प्रेयर लाइन का चल रहा है। खुदावंद आपको बरकत दे। तो अभी सारा फिर मैं वो कहूँगा आज का टॉपिक, नाजरीन क्या मुझे आज का टॉपिक बताएं, आज की शख्सियत के बारे में। आज की शख्सियत कौन सी है बाइबल मुकद्दस में से जिसके मतलब हम बात करेंगे? जी सारा। जिस तरह हम शख्सियत की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ज़िंदगी में हर इंसान के पास एक चॉइस होती है, एक चुनाव का उसके पास एक हक़ आता है। तो जिस तरह जो है इस शख्सियत ने अपने लिए आसानी का चुनाव किया, उसने कम से कम मुश्किल रास्ते को अपने लिए चुना और उसने उस रास्ते का चुनाव किया जो उसकी नज़र में उसके लिए आसान था। और आज का इंसान भी यही कर रहा है।
تو اس لیے اس پروگرام کے ذریعے اگر آپ ہمارا پروگرام مکمل طور پر دیکھیں گے تو پھر آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ہمیں اس راستے کا اپنے لیے چناؤ نہیں کرنا جس میں آسانیاں زیادہ اور مشکلیں کم ہوں، کیونکہ ہمیں خدا کی آواز کو بھی ساتھ ساتھ مد نظر رکھنا ہے اور سننا ہے خدا کی آواز کو بھی۔ اور آج کی جو شخصیت ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے لوط کی شخصیت۔ آمین جی۔ اور لوط جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم کا بھتیجا اور ہاران کا بیٹا تھا، اور جب ہاران چل بسا تو پھر اس کی پرورش کی ساری ذمہ داری اس کے دادا تارا پر اور اس کے چچا ابراہیم پر آ گئی، اور ان دونوں نے مل کر اس بچے کی تربیت کی، لوط کی تربیت کی، اور اسے پال پوس کر انہوں نے بڑا کیا، اور آئین اور جو قوانین ان کے خاندان کے رواج رسم تھے وہ انہیں اسے سکھائے، اور وہ ان تمام باتوں کے ساتھ بڑھتا چلا گیا، اور ان کی تربیت کے اثر میں رہ کر اس نے جو ہے وہ اپنی لڑکپن سے جوانی تک کا سفر طے کیا۔ اور میں سارا یہاں کہنا چاہوں گا لوط کے متعلق، لوط ناظرین بہت کامیاب کاروباری آدمی تھا، اور وہ خدا کے ساتھ چلنے میں بھی کامیاب تھا، بھیڑ بکریاں پالتا تھا، اور دولت مند شخص تھا، اور شہر کے انتظامی افسران میں سے تھا جب وہ سدوم اور عمورہ میں گیا۔ تو سارا لوط کا مزاج جو ہے اس کے متعلق آج ہم کیا کہیں گے؟ جی، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لوط جو ہے وہ اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈنے والا شخص تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ کم سے کم وقت میں اس کے پاس زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شہرت یا دولت یا عزت یا مرتبہ جو بھی اس کو چاہیے تھا وہ اسے ملے۔ اور اس کے بعد لوط جو ہے جیسے میں نے بتایا وہ اپنے لڑکپن میں جب تھا تو اس کا باپ جو ہے ہاران وہ چل بسا تھا، تو اس کی پرورش کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ اس کے دادا تارا پر اور اس کے چچا ابراہیم پر آ گئی، اور انہوں نے اس کی ایسی تربیت کی جیسے پاسٹر صاحب نے بھی بتایا، وہ ایک دولت مند شخص بنا، اس کے پاس بڑی مال و دولت تھی، اور وہ بھیڑ بکریاں چرانے والا تھا، اور وہ خدا سے بھی پیار کرنے والا تھا۔ اگر آپ سوچیں کہ اگر آپ ایمانداروں کے ساتھ نہ رہیں، اگر آپ بے ایمانوں کے ساتھ رہیں تو پھر آپ کی تربیت کیسے ہوگی؟ سارا یہ بات میں ضرور ناظرین سے کرنا چاہتا ہوں، جو بھی آپ نے جس بات کا ہائی لائٹ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بات بڑی ضروری ہے۔ ایمانداروں کے ساتھ رہنا بھی، جب لوط کی ہم کہانی پڑھتے ہیں تو میرے عزیزو آپ شروع سے جانتے ہیں کس طرح لوط ابراہیم کے ساتھ تھا، لوط اس کا بھتیجا تھا، اس کے ساتھ نکلا، پھر اس کے جو ہے کٹھے وہ رہے، اور جب کٹھے رہے کنعان میں آگے تو ان کی بھیڑ بکریاں بڑھ گئیں، اور ان کے چرواہوں نے آپس میں لڑائی کی، تو چرواہوں نے جب لڑائی کی تو اس کے بعد کیا ہوا، ابراہیم نے لوط کو چناؤ کا موقع دیا، اور ابراہیم نے کہا لوط سے کہ چونکہ ہمارے چرواہے لڑتے ہیں اس سے ہمارے تعلقات میں کشیدگی نہ آئے ہمارے، اور خدا کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات خراب نہ ہوں، کیونکہ جب انسانوں میں رشتوں میں تعلقات خراب ہوتے ہیں تو یقیناً ہماری دعائیں رک جاتی ہیں اور بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، خدا کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہوتا ہے اس کو قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا اس لیے برائے مہربانی جو ہے ایماندار ہوتے ہوئے آپ خدا کے پاس آئیں، صلاح کریں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اگر خاندانوں میں کوئی مشکل ہے تو بیٹھ کر دیکھیں، لوط اور ابراہیم نے بیٹھ کر گفتگو کی، اور جب بیٹھ کر گفتگو کی تو یہ بات بری نہیں تھی کہ وہ علیحدہ ہو جائے، لیکن ایک بات اس میں مجھے جو نظر آتی ہے وہ بڑی افسوسناک تھی، وہ یہ کہ لوط کے پاس مال و دولت جو بڑھ گیا تھا وہ ابراہیم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے تھا، یہ برکتیں تھی ابراہیم کی، لیکن اس نے جب ابراہیم کو چھوڑنا چاہا تو پھر کیا ہوا، اور جب ابراہیم سے علیحدگی اختیار کی، اس نے جب چناؤ کا حق رکھتے ہوئے اس نے جو چناؤ کیا وہ بڑی اچھی سبزہ زار علاقہ تھا سدوم اور عمورہ کا، لیکن افسوس کی بات کہ وہ چناؤ کرتے وقت اس نے شاید غلطی ہو گئی کہ اس نے ترائی کی زمین دیکھی اور جو ہے وہ چراگاہیں دیکھیں، اور خدا کے خادم خدا کے بندہ ابراہیم سے جدا ہو گیا۔ میں تو سمجھتا ہوں اسے چاہیے تھا وہیں پر اپنا معاملہ درست کر لیتا
اور ابراہیم کے ساتھ رہتا تو جو کچھ بعد میں سدوم اور عمورہ کے لوگوں کی بدی کی وجہ سے ہوا اور جو نقصان بعد میں لوط کو اٹھانا پڑا کہ اس کی بیوی جو ہے وہ بھی نمک کا ستون بن گئی. تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھو. یہ ایمانداروں کے لیے ہے. کس طرح اس نے بعد میں جب سدوم اور عمورہ پر آگ آئی, خدا نے اگرچہ انہیں نکال لیا, فرشتوں نے انہیں نکال لیا, لیکن ان کو حکم ملا کہ وہ جو ہے وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے. لیکن اس کی بیوی نے کیا کیا؟ اس کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا. کیوں؟ دنیا کی رغبت اس کے اندر تھی اور وہ دنیا کی محبت میں اس کے دل میں تھی, گری ہوئی تھی, اور وہ یہاں وہ لوگوں کا انجام دیکھنا چاہتی تھی کس طرح خدا عدالت کرتا ہے, لیکن خدا کے حکم کی فرمانبرداری نہیں کی. تو اسی طرح لوط نے بھی پہلے غلطی کی. پہلی غلطی جو تھی اور اس کا بعد کا نتیجہ جو ہوا جب وہ بہت زیادہ برے اثرات رکھتا تھا. اور وہ جی پڑھ لیں جی مزید ناظرین کو بھی یہ بات جو ہے وہ جی سارا پڑھ دیں. لوکا جو ہے اس کا 17 باب 28 سے 32 میں آیت ہے جی. اور جیسا لوط کے دنوں میں ہوا تھا کہ لوگ کھاتے پیتے اور خرید و فروخت کرتے اور درخت لگاتے اور گھر بناتے تھے, لیکن جس دن لوط سدوم سے نکلا, آگ اور گندک نے آسمان سے برس کر سب کو ہلاک کیا. ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دن بھی ایسا ہی ہوگا. اس دن جو کوٹھے پر ہو اور اس کا اسباب گھر میں ہو وہ اسے لینے کو نہ اترے, اور اسی طرح جو کھیت میں ہو وہ پیچھے کو نہ لوٹے. لوط کی بیوی کو یاد رکھو. یاد رکھنا ہے کہ ہمیں یسوع مسیح کی آمد ثانی کے لیے تیار رہنا ہے. چونکہ یسوع مسیح جلد بادلوں پر آ رہا ہے, تو یسوع مسیح نے ایمانداروں کو ایک وارننگ کے طور پر کہا ہے کہ لوط کی بیوی کو یاد رکھنا ہے, نافرمان نہیں ہونا, دنیا میں نہیں کھو جانا, دنیا سے محبت نہیں رکھنی, یسوع مسیح سے محبت رکھنی ہے. پیچھے کو مڑ کر دھیان نہیں ہمارا ہونا. جب ہم یسوع مسیح کے ساتھ چل پڑتے ہیں تو پھر ہمارا دھیان پیچھے نہیں ہونا چاہیے, پھر یسوع مسیح کی طرف دھیان, چاہے کچھ بھی ہو رہا ہے تو ہمارا دھیان یسوع مسیح کی طرف ہو, ہم برکت پائیں گے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ زندگی میں برکت پانا چاہتے ہیں تو یسوع مسیح کے ساتھ پوری دل جمعی سے چلے, دھیان یسوع مسیح کی طرف رکھے, ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہے اور آپ برکت پاتے رہیں گے. ناظرین, میں کہہ رہا تھا کہ کس طرح ہمیں پھر کام کرنا ہے. لوط نے ایک غلط فیصلہ کر لیا ابراہیم سے جدا ہونے کا. اگر خدا کے کسی بہت ہی گہرے انسان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, جو خدا سے جس کا گہرا تعلق, خدا کے بہت ہی روحانی مضبوط کسی انسان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, تو میں آپ کو کہوں گا اگر کچھ مشکلیں بھی آتی ہیں تو بیٹھ کر سوری کر لیا کریں, اکٹھے رہنے کے لیے کہیں. یہ نہیں ہے کچھ لوگ تھوڑی مشکلات ہوتی ہیں وہ چرچز چھوڑ دیتے ہیں, وہ والے وہاں بیٹھ کر ہمیں نیگوسیشن کرنی ہے, گفتگو کرنی ہے, اپنے معاملات کو حل کرنا ہے. جہاں معافی مانگنے کی گنجائش ہے وہاں معافی مانگ لے, اور میں چاہتا ہوں معاف بھی کر دیں ایک دوسرے کو. اور غلطیاں ہو جاتی ہیں انسانوں سے. چرواؤں کے درمیان جھگڑا ہوا ہے تو لوط نے کیا کیا ہے, اس نے کہا ہے کہ بہتر ہے کہ ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں, تو ابراہیم نے اس کو چناؤ کا موقع دے دیا. یہاں پر ایک بات اور میں پاسٹر صاحب کی بات میں ہی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جس طرح ان کے مال مویشی اور ان کی چیزیں جو ہے وہ بڑھ گئیں, ان کے چرواہے جو ہے ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے اس جگہ پر جہاں پر وہ تھے ان کو برکت دے رہا تھا, اور یہ برکت جو ہے وہ اتحاد سے اکٹھے رہنے میں تھی. اور جب ان کی برکتوں میں اضافہ ہو گیا تو انہوں نے بجائے شکر گزاری کرنے کے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے اپنے راستے جو ہیں وہ الگ کر لیے. اور یہ فیصلہ جو تھا میں سمجھتا ہوں اس کے بعد میں آفٹر افیکٹس وہ یہ ہوا کہ بھیانک انجام تھا جس کی طرف لوط بڑھ رہا تھا, جس کی طرف وہ بھیانک انجام کو پہنچا. اور وہ کیا ہوا, اس کی بیوی آخر کار نمک کا ستون بنی, کیونکہ اس علاقے کے لوگ آپ جانتے اتنے برے تھے کہ خدا خود اترا اور کہ وہ دیکھے, کیونکہ ان کی بدی کا شور خدا تک پہنچا. ہمارا جو دور ابھی چل رہا ہے اس دور تک بھی یہ ایک عبرت کا نشان ہے, اور جب بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے لوط کی بیوی کو تو وہ ایک عبرت کے نشان کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے. تو ہمیں یہ کرنا ہے ناظرین, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آسان راستے, جیسے سارا نے شروع میں کہا, آسان راستے نہ ڈھونڈے. خدا ان کی خادمہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے. کچھ لوگ بآسانی گمراہ ہو جاتے ہیں, پھر آسان راستوں کو چناؤ جو کرتے ہیں
تو لوط نے آسان راستے کا چناؤ کیا، خاندان کی گمراہی کا باعث بنا، کیونکہ دیکھیں میں لوط کے متعلق سوچتا ہوں وہ ایسا باپ تھا جو خود تو بچ گیا لیکن خاندان کو نہیں بچا سکا، اس لیے ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ جی سارا۔ لیکن دیکھیں خدا کی محبت پھر بھی اس کے ساتھ ساتھ رہی، اور خدا کی رفاقت اس کے ساتھ ساتھ رہی، اور آگے چل کے میں پیدائش 13 باب اگر اس کی 11ویں آیت ہم دیکھیں تو میں آپ کے لیے تلاوت کرنا چاہوں گی یہ حوالہ کہ خدا جو ہے وہ جب ہم بدی میں بھی بدی کے دور سے گزر رہے ہوتے ہیں یا بدی کی جگہ پر ہوتے ہیں تو تب بھی خدا جو ہے ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ یہ خدا کا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو خدا کے ساتھ وفاداری سے رہتے ہیں اور چلتے ہیں۔ اور اگر ہم 13ویں باب کی 11ویں آیت دیکھیں، یہاں پر لکھا ہے سو لوط نے یردن کی ساری ترائی کو اپنے لیے چن لیا اور وہ مشرق کی طرف چلا اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ جیسے پاسٹر صاحب نے بتایا کہ اس نے چناؤ جو ہے وہ کیا اور وہ اس علاقے کی طرف چلا گیا۔ ابراہام تو ملک کنعان میں رہا اور لوط نے ترائی کے شہروں میں سکونت اختیار کی اور سدوم کی طرف اپنا ڈیرا لگایا۔ لیکن لوط کی نظر میں یہ چیز بہتر تھی، اس نے ہری ہری چراگاہوں کو دیکھا، اس نے ظاہری خوبصورتی کو دیکھا، لیکن اس نے خدا سے اس بارے میں پوچھا نہیں، خدا سے اس نے کیا کہنا چاہیے اجازت نہیں لی کہ کیا میں اس علاقے میں جانا میرے لیے باعث برکت ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر ہم 13ویں آیت پہ غور کریں تو یہاں لکھا ہے اور سدوم کے لوگ خداوند کی نظر میں نہایت بدکار اور گناہ گار تھے۔ تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں اگر ہم اس جگہ سے اس جگہ چلے جائیں شاید ہم بہتر ہو جائیں گے۔ خداوند کے منصوبے کے نیچے رہیں، خداوند کے منصوبے کو معلوم کریں، دعا کر کے تجربے سے معلوم کریں خدا کی کیا مرضی ہے، آپ برکت پائیں گے۔ اور خدا کے جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا خدا کے لوگوں کے ساتھ رہیں، اگر آپ دعائیا رفاقت میں گہرے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں آپ برکت پائیں گے۔ اب لوط وہاں چلا گیا جہاں بدی تھی، سارے لوگ بدکار تھے اور بد تھے، تو یقیناً مشکلات اس کے لیے آئیں۔ جی سارا۔ اور ابراہام جیسا کہ ایک ایماندار شخص تھا، اس نے لوط کو کسی بھی حال میں تنہا جو ہے وہ نہیں چھوڑا تھا، اس کے کسی بھی فیصلے پر اس نے جو ہے رنجیدگی کا اظہار نہیں کیا، لیکن وہ خدا سے گلہ ضرور کرتا ہوگا کہ مطلب کیوں اس نے اپنے لیے یہ چناؤ کیا، لیکن اس نے پھر بھی اس کو اپنے بھتیجے کو اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اور وہ ایک ایماندار شخص تھا ابراہیم، اور وہ چاہتا نہیں تھا کہ یہ جان جو ہے یہ ہلاکت کی طرف جائے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے اس کی تربیت کا یہ اثر تھا یا اس کی محبت کا یہ اثر تھا کہ اس نے لوط کے ساتھ ساتھ رہا اور اس کی تربیت اور اس کی نصیحت کرتا رہا، اور اس بھیانک انجام سے بھی جو ہے وہ اس کو نکالنے میں اس نے اس کی رہنمائی کی اور اس کے لیے دعائیں کی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں شفایتی دعا جو ہے دوسروں کے لیے کرنی ہے۔ اگر ہمارے چھوٹے بہن بھائی کوئی غلط فیصلہ کرتے ہیں تو ہمیں خدا کی مرضی کو معلوم کرنا ہے اور بڑے ہونے کا حق ادا کرنا ہے۔ اور اگر آپ خاندان کے سربراہ ہیں، بڑے ہیں، اور چھوٹے بہن بھائی یا بھتیجے یا بھتیجیاں جو ہے اگر آپ سے کوئی مشورہ لیتے ہیں تو آپ ضرور دعا میں جھکیں اور دعا میں جھک کر انہیں بہتر مشورہ دیں۔ جس طرح لوط جو ہے وہ الگ ہوا، اس نے اپنا فیصلہ کیا، لیکن ابراہیم نے پھر بھی اس کے حق میں دعا کی کہ خدا یہ مجھ سے الگ تو ہو رہا ہے لیکن اس کے لیے بھلائی پیدا کرنا، اور خدا ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے برائی میں سے بھی بھلائی پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ لوط کے متعلق میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بائبل مقدس ہمیں کہتی ہے کہ لوط کی زندگی سے ہمیں یہ سبق سیکھنا ہے کہ خدا چاہتا ہے اس کے لوگ ہمیشہ بھٹکے نہ رہیں، بلکہ وہ خدا کی بات کو سمجھیں اور خدا کے ساتھ چلیں تاکہ وہ برکت پائیں۔ آمین۔ بالکل۔ تو اور جس طرح ابراہیم جو ہے اس نے لوط کی زندگی میں اپنی مداخلت کو جاری رکھا، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایماندار ہوتے ہوئے ہم اپنے دوسرے ایماندار بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، ان کی زندگی کے ساتھ ہمارا رابطہ ہونا چاہیے، ہماری مداخلت ان کی زندگی میں ہونی چاہیے تاکہ وہ بدی میں اور گناہ میں گھرنے نہ پائے اور ابلیس جو ہے وہ موقع نہ پائے، تاکہ ہمارے خاندانوں گھرانوں کو توڑنے کی کوشش نہ کرنے پائے۔ آمین۔ تو آج ہم آپ کے لیے ایک چیلنج سوال چھوڑے جاتے ہیں
اور یہ چیلنج جو آپ کے لیے چھوڑے جاتے ہیں جو کہ اس سوال کے اندر ہے کہ آپ کی زندگی کس سمت میں ہے، بالکل آپ کی زندگی کی سمت کیا ہے، آپ کدھر کو بڑھ رہے ہیں، خدا کی طرف یا گناہ کی طرف؟ تو یا جب اگر آپ اپنے لیے آسانیاں ڈھونڈ رہے ہیں جی اور خدا کی بات کو رد کر رہے ہیں تو تب بھی اس بات پر غور کریں کہ آپ کس سمت کو جانا چاہتے ہیں. کیا خدا چاہتا ہے کہ آپ اس سمت کی طرف جائیں؟ ہاں، اور کیا آپ خدا کی سمت چل رہے ہیں یا خدا سے مخالف سمت میں چل رہے ہیں؟ یہ بڑا ضروری ہے سوچنا. اور میں آپ سے کہوں گا آج اگر آپ خدا کی مخالف سمت میں چل رہے ہیں تو میری آپ سے درخواست ہے خدا کی سمت میں چلنا شروع کر دے. آپ برکت پائیں گے، آپ کے گھرانے برکت پائیں گے، آپ میاں بیویاں برکت پائیں گے، آپ کے بچے برکت پائیں گے، آپ کے خاندان برکت ہو جائیں گے. جی سارا. اور اسی طرح میں دوسرا پطرس اس کا دوسرا باب اور اس کی 7ویں 8ویں آیت کا حوالہ یہاں کوٹ ضرور کرنا چاہوں گی. جی میں آپ کے سامنے دوسرا پطرس اس کا دوسرا باب جو ہے وہ حوالہ ضرور پڑھنا چاہوں گی اور میں چاہوں گی کہ پاسٹر صاحب اس پر مزید وضاحت سے بیان کریں آپ کے لیے. جی خدا کا کلام فرماتا ہے اور راست باز لوط کو جو بے دینوں کے ناپاک چال چلن سے دک تھا رہائی بخشی، چنانچہ وہ راست باز ان میں رہ کر ان کے بے شرع کاموں کو دیکھ دیکھ کر اور سن سن کر گویا ہر روز شکنجے میں کھینچتا تھا. حالانکہ لوط جو ہے اس سے غلطی سرزد ہوئی اور وہ اس صدوم کے علاقے میں چلا گیا، لیکن وہ بے دینوں کے درمیان میں رہتے ہوئے بھی اس نے کیا کیا؟ میں بتانا چاہتا ہوں یہاں پر وہ بڑا خوبصورت بیان ہے، بڑی خوبصورت بات ہے جو یہاں پر پطرس رسول بیان کرتے ہیں. جی. اور وہ کہتے ہیں اسے وہ راست باز قرار دیتے ہیں، اسے لوط کو راست باز قرار دیتے ہیں. بہت سارے لوگ ان کے لیے یہ بات سمجھنے والی ہے بالکل کہ یسوع مسیح اور لوط کا جو اور ابراہیم کا جو دور تھا وہ 2000 پہلے تھا یسوع مسیح سے، لیکن 2000 سال بعد بھی رسول الہام سے لوط کو راست باز قرار دے رہے ہیں. متعت رہیں جب آپ مقدس لوط کے متعلق بات کریں تو متعت رہیں کہ خدا کا کلام اسے راست باز قرار دیتا ہے اور کہتا ہے لوط راست باز نے، وہ راست باز تھا اور گواہی دیتا ہے، شہادت دیتا ہے خدا کا کلام نئے عہد نامے میں پطرس رسول کے وسیلے کہ وہ راست باز تھا اور وہ بے دینوں میں رہ کر گویا ہر روز اپنے دل کو شکنجے میں کھینچتا تھا. اگرچہ جو کچھ بھی ہوا اس سب کے باوجود اس کی بیوی نمک کا ستون بنی، اس کی بیٹیوں نے، یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں جب اپنے باپ سے پہاڑ پر بدی ہوئی، لیکن اس کے بدلے میں خدا نے پھر، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا نے پھر معافی کو جاری کیا اور اس سے بچے جو پیدا ہوئے لوط کی بیٹیوں سے موابی اور امونی کہلائے. ان کے متعلق یہ تھا کہ وہ کبھی خدا کے گھر میں نہ آئے، خدا کی قوم میں داخل نہ ہو، لیکن پھر بھی خدا نے معاف کیا. اور روت جو یسوع مسیح کے نسب نامے میں ہے وہ موابی تھی. اس کا مطلب یہ ہے خدا فضل کرنے والا خدا ہے، خدا معاف کرنے والا خدا ہے، خدا رحم کرنے والا خدا ہے. اگر کہیں ہم سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، جان بوجھ کر دانستہ غلطی نہ کرے یہ سوچ کر کہ فلاں سے غلطی ہوئی تھی تو خیر ہے، لیکن اگر کہیں دانستہ نہیں نادانستہ طور پر غلطی ہو گئی ہے تو پہلے ہو چکی ہے تو اس کی معافی مانگ لیں. خدا معاف کرنے والا ہے، وہ آپ کو معاف کر دے گا. اور کیا ہوا؟ خدا کا فضل ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامے میں بھی کہ جب روت جو نومی کی بہو بنی بعد میں اور وہ نومی کے ساتھ اس نے کہا تیرا خدا میرا خدا ہوگا اور تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے، تو خدا نے قبول کیا روت کو اور روت یسوع مسیح کے نسب نامے میں آ گئی. بوئز سے اس کی شادی ہوئی اور پھر یسوع مسیح کے اس طرح نسب نامے میں آ گئی. تو ہمیں یہ بات یاد دلاتی ہے لوط کی کہانی سے کہ بے شک کچھ بھی ہو، ہم غلط فیصلے کر سکتے ہیں، ہم غلطی پر ہو سکتے ہیں، لیکن خدا معاف کرتا ہے. اس کا فضل کبھی کم
نہیں ہوا. ہمیں اس کے فضل پر اپنی نگاہیں لگانی ہیں اور اس کے رحم پر لگانی ہے اور اس کی معافی پر لگانی ہے اور دوسروں پر الزام نہیں لگانا, بلکہ خدا کے فضل پر اپنی نگاہیں رکھتے ہوئے خدا کے ساتھ چلنا ہے. خدا رحیم ہے, مہربان ہے, معاف کرنے والا ہے. اور اسی لیے نیا عہد نامہ مقدس پطرس رسول لوط کو راست باز قرار دیتے ہوئے یہ بیان دیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے, راست بازی کی سی زندگی گزارنی ہے. خدا آپ کو برکت دے گا. تو ناظرین, میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے, خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم بھٹکے نہ رہیں, بلکہ اس طرح زندگی گزاریں جو دوسروں پر اثر انداز ہونے کے لائق ہو. اور آپ کی زندگی جب اس طرح کی ہوگی, خدا آپ کو برکت دے گا. خداوند آپ کو برکت دے. تو ناظرین, ہم اس بات سے اختتام کرتے ہیں, اس بات کا جیسے میں نے کہی کہ ہمیں دوسروں کے اوپر اثر انداز ہونے والی زندگی گزارنی ہے, اپنے خاندان کے لیے برکت کا باعث بنے. خدا جو محبت کا سرچشمہ ہے, معافی کا سرچشمہ ہے, آپ سے پیار کرتا ہے, وہ آپ کو برکت دے گا. آج صبح اور سارا دن اس برکت میں بڑھتے رہیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو. اور اس کے بعد میں چاہوں گی کہ بیماروں کے لیے دعا کی جائے, تاکہ جو لوگ ابھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور ہمارا ایمان ہے کہ لوگ بڑی پسندیدگی کے ساتھ اور بڑی وہ لگن کے ساتھ اس پروگرام کا انتظار کرتے ہیں, ہم ان سب اپنے بہن بھائیوں کے شکر گزار ہیں. خدا کے لوگوں آپ کے بھی شکر گزار ہیں جو ہمیں اپنی کامنٹس اور رائے جو ہے وہ بھیجتے رہتے ہیں, اس پروگرام کے وسیلہ سے ہمیں پہنچتی ہیں. تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں اور دل کی گہرائیوں سے ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خدا سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, خدا سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. اسی طرح اپنے لگن اور محبت کو خدا کے ساتھ قائم رکھیں. اور اگر اس پروگرام جیسے پاسٹر صاحب نے شروع میں کہا کہ اگر آپ کوئی اس پروگرام کی بہتری کے لیے کچھ کہنا چاہتے ہیں, کچھ بتانا چاہتے ہیں, تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. اور نمبر اسکرین پر نیچے دیا گیا ہے, اس نمبر پر آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں. اور اب جتنے بیمار ہیں جو جوشوا ٹی وی دیکھ رہے ہیں اس وقت, اور جو ہمیں اس پروگرام کے وسیلہ سے ہم ان کے لیے دعا کرنا چاہیں گے کہ خداوند قدوس خدا ان پر اپنا رحم, اپنا کرم کرے, ان کو معاف کرے. اور آپ بھی اگر آپ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو خدا سے معافی مانگیں اور پھر سے عہد کریں خدا کے ساتھ دوبارہ سے چلنے کا کہ خدا ہم تیرے ساتھ وفاداری سے چلنے کا عہد کرتے ہیں, تو ہم پر رحم کر. ہمارے بیچ سے بیماریاں, دکھ, روگ, پریشانیاں, الجھنیں, مسائل کو دور کر, حل کر, اور ہم پر رحم کر, ہم پر کرم کی نگاہ کر. تو میری درخواست ہے پاسٹر صاحب دعا میں رہنمائی کریں گے, اور جتنے بیمار ہیں وہ اپنے سروں پر اپنے ہاتھ رکھ لیں. آمین. اس سے پہلے میں دعا کروں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بہت سے لوگ ہمیں بتاتے ہیں جب ہم گڈ مارننگ پروگرام میں دعا کرتے ہیں, وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں, وہ شفا پاتے ہیں. جی ہاں. ایک دن ایک بھائی نے مجھے, میں کسی علاقے میں گیا, وہ گڈ مارننگ پروگرام دیکھتا تھا, اس نے کہا جب بوا جی نے دعا کی, خداوند کی خادمہ نے دعا کی, سارا نے, تو وہ کہتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا اور بیمار تھا, اور میں نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا تو میں شفا پا گیا. تو یہ شکر گزاری کی باتیں ہیں. جب آپ ایمان سے اپنے سر پر ہاتھ رکھیں گے آپ شفا پا جائیں گے. ہم دونوں, میں اور خدا کی خادمہ سارا, ہم مل کر آپ کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں. آئیے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیں. آسمانی باپ, ہم تیرے پاس آتے ہیں, تیری شکر گزاری کرتے ہیں. اللہ ربا شی تو رسی کا مانا را, شفا رسا تو ربا کا مانا ربا. خداوند پاک خدا, میں دعا کرتا ہوں خدا قدوس تیرے پاس آ کر تیری خادمہ کے ساتھ مل کر بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ خداوند ہر طرح کی بیماری, ہر طرح کا روگ, ہر طرح کی ابلیسی تاثیریں, ہر طرح کے جادو ٹونے کی تاثیریں, ہر طرح کی بے روزگاری کی تاثیریں, ہر طرح کی بیماریاں, ہارٹ کی پرابلم اور ساری گردوں کی پرابلم اور ساری پتے کی پتھریاں اور گردوں کی پتھریاں یسوع مسیح کے نام میں چلی جائیں. ہارٹ کا پرابلم چلا جائے. اور خداوند اسی طرح سے دعا کرتا ہوں جس طرح کی بھی بیماریاں ہیں, شوگر کی بیماری ہے وہ چلی جائے, شوگر نارمل ہو جائے, لبلبا اپنا کام کرے اور شوگر کو کنٹرول کرے اس بدن میں. جو لوگ شوگر کی وجہ سے جن کے زخم بن گئے ہیں, یسوع مسیح کے نام میں وہ زخم ہیل ہو جائیں, اور یسوع مسیح کے نام میں دعا کرتا ہوں خداوند شفا جاری ہو ان کے لیے. اور خداوند قدوس خدا, میں دعا کرتا ہوں خداوند اس بات کے لیے بھی کہ خداوند قدوس خدا جن کے پتھریاں ہیں پتے کی یا گردوں کی, یسوع مسیح کے نام میں وہ چلی جائیں. اور خداوند میں دعا کرتا ہوں جوڑوں کا درد یسوع مسیح کے نام میں ابھی اسی وقت چلا جائے.
खुदावंद हम दुआ करते हैं, तुम्हारी दुआ को सुनता है हमेशा। जोड़ों का दर्द चला जाए, रीढ़ की हड्डी की पेन और दर्द चला जाए, रीढ़ की हड्डी के मोरे जो खिसके हुए हैं वो अपनी जगह पर आ जाएं। और खुदावंद इसी तरह से दुआ करते हैं खुदावंद पाक खुदा, हड्डियों की सारी बीमारियां चली जाएं, जितनी भी हड्डियों की बीमारियां हैं, नसों की बीमारियां हैं, असाबी टेंशन है, डिप्रेशन है, यीशु मसीह के नाम में चला जाए। और खुदावंद कुदूस खुदा इसी तरह दुआ करते हैं हर तरह की खुदावंद ज़हनी बीमारियां चली जाएं, आंखों की बीमारियां चली जाएं, कानों की बीमारियां चली जाएं, जिनको बेख्वाबी की बीमारी है और रात को नींद नहीं आती, उनके लिए भी दुआ करते हैं। बेख्वाबी जिनको नींद नहीं आती, यीशु मसीह के नाम में उन्हें रात को अच्छी नींद आए, खुदावंद तेरा फजल आए, तेरा इत्मीनान घेरे खुदावंद। हाँ, हम मिलकर मुतफिक होकर ये दुआ करते हैं, तेरा इत्मीनान उनको घेरे जो बेइत्मीनानी का शिकार है, जिन घरों में लड़ाइयाँ झगड़े हैं और लड़ाइयों झगड़ों की बदरुएं वहाँ पर काम कर रही हैं, यीशु मसीह के नाम में दुआ करते हैं लड़ाई झगड़े की बदरुएं यीशु मसीह के नाम में चली जाएं, पाक कर खुदावंद। यस लॉर्ड, फिजा पाक हो जाए उन घरों की, तेरे लहू की कुदरत से खुदावंद यीशु मसीह दुआ करते हैं उनकी फिजा पाक हो जाए घरों की। और खुदावंद जिन मियाँ बीवी के तल्लुकात कशीदा हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनके तल्लुकात अच्छे हो जाएं। जो बच्चे नाफरमान हैं खुदावंद यीशु मसीह, जो उनको इब्लीस ने गुमराह किया हुआ है, नौजवान नस्ल को खुदावंद इब्लीस की गुमराही की नापाक गंदी तासीरें उनकी ज़िंदगी से दूर हो जाएं। तारीकी की रूहानी फौजों को जो खुदावंद गुमराह कर रही हैं लोगों को, यीशु के नाम से डांटते और बांधते हैं, वो इन घरानों, इन खानदानों और नौजवानों की ज़िंदगी से दूर रहे। और खुदावंद ये लोग तेरे लोग हैं, ये बरकत पाएँ खुदावंद। खुदावंद इनको मुहाफ़ज़त कर खुदावंद पाक खुदा, हर तरह की बीमारियों से इन्हें बचा, हेपेटाइटिस की बीमारी चली जाए खुदावंद, इसी तरह से हर तरह की खुदावंद कैंसर की बीमारी चली जाए। और खुदावंद हर तरह के खुदावंद इब्लीस के नापाक गंदे मंसूबे फेल हो जाएं जो इनके खिलाफ हैं, जादू टूने की तासीरें चली जाएं, हरनियाँ रिवर्स हो जाए, गिल्टियाँ और रसोलियाँ चली जाएं। और खुदावंद अपेंडिक्स की बीमारी है, अपेंडिक्स रिवर्स हो जाए, चली जाए। यस लॉर्ड, वो दर्द चली जाए जो अपेंडिक्स की या किसी वजह से भी है, उन दर्दों को, दर्दें लाने वाली बदरुओं को यीशु के नाम से डांटते और बांधते हैं। और खुदावंद इनके लिए शिफा चाहते हैं। और जिन बहनों ने दरख्वास्तें पेश की हैं, हाँ, खुदावंद और उनके गायनी प्रॉब्लम्स हैं, उन गायनी प्रॉब्लम्स को खुदावंद दूर कर, रहम कर, उन पर फजल कर, और उनको खुदावंद औलाद मिरास के तौर पर दे। और बेऔलादी की तासीरें यीशु के रोके कुदरत से जाती बांझपन की लानत को झिड़कते हैं हम मिलकर, यीशु मसीह के नाम में वो चली जाए, बांझपन की बीमारी चली जाए खुदावंद यीशु के नाम में चली जाए खुदावंद। और खुदावंद तू शिफा को जारी कर, हम मुतफिक हैं खुदावंद पाक खुदा, अपने लोगों पर रहम कर खुदावंद पाक खुदा। पाकरू तू जुम्बश कर, मौज से कर इनके लिए, जिन जिन दरखास्तों के लिए उन्होंने अपने सर पर हाथ रखे हैं, वो खुदावंद उन दरखास्तों को कबूल कर। जो बेरोज़गार है उन्हें रोज़गार दे, जिनके पास जॉब नहीं उन्हें अच्छी जॉब दे, कारोबार अगर अच्छा नहीं उनका कारोबार अच्छा हो जाए खुदावंद, ताकि उनको तुझे देने के लिए उनके पास बहुत कुछ हो। और जिनको तूने बरकत दी हुई है, मैं दुआ करता हूँ वो जोशुआ टीवी के लिए अपनी हदिये और दह यकियाँ देने वाले हों, दिल खोल कर देने वाले हों, ताकि खुदावंद तेरा ये काम इसी तरह बादशाही का काम बढ़ता रहे और तेरे नाम को जलाल मिले। तूने बरकत देना, जिन्होंने पहले खुदावंद बीज बोए हैं, हदिये और दह यकियाँ भेजी हैं जोशुआ टीवी को, उन्हें बरकत दे, और जो और बीज बोए उन्हें और बरकत देना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मैं फिर कहूँगा, हमारा इजी पैसा नंबर नीचे चल रहा है 034267777809। आप ज़रूर उस पर अपने हदिये और दह यकियाँ, शुक्राने दिल खोल कर भेजें, लव गिफ्ट्स भेजें, हम आपके लिए दुआ गो रहेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। और जाते जाते हम आपसे यही कहेंगे, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग विद जोशुआ टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल। God bless you. God bless you. Amen.